अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद अजीज। और इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं निगहत औरकज़ई। आप केपीके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इनसे हम पूछते हैं कि केपीके में क्या सूरत हाल है सियासत की, और जो परवेज खटक साहब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं उसकी इनकी नज़र में क्या पोजीशन होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब निगहत औरकज़ई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपके देखने वालों और सुनने वालों को भी मेरा सलाम कबूल जी। निगहत बताइए कि पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त आपके सूबे में यानी केपीके में क्या पोजीशन है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तो वो इस वक्त आपको सब लोगों को सब दुनिया को मालूम है कि पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मरकज में कोलिशन यानी पार्टी की हैसियत से अपनी जो है तो वो खिदमत जारी के रखे हुए है। और इसी तरह केपी में भी 3 वजारतों के साथ जो है तो जाहिर है कि यहाँ भी उनको अपने हिसाब से जो है तो 3 वजारतें मिली हुई हैं सब पार्टियों की तरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर शोर से अपनी कैंपेन भी जारी रखे हुए है, और चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया हुआ है हमारे जो को चेयरमैन और चेयरमैन साहब ने कि हम लोग किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी किसी पार्टी के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम सोलो फ्लाइट लेंगे और अपनी सीटें जो है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 10 सालों में केपी असेंबली में अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से तमाम बिलों में तमाम हर इश्यू पे बात उठाई है। तो इस वक्त लोगों की नजरें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हैं, और इसके लिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है उनको भी इस पे केपी पे जरूर तवज्जो देनी चाहिए। वो तवज्जो दे भी रहे हैं, लेकिन तवज्जो की इसलिए जरूरत है कि जो चीजें जो है तो वो बेहतर तौर पे हमारे इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं, जो हमने अपनी कामयाबियां समेटी हैं केपी में पिछले 10 सालों में हमने। अच्छा, इसमें निगहत अगर मैं ये सवाल आपसे करूं कि पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वहां पर एक लिबरल पार्टी के तौर पे जानी जाती है, एनपी भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन उन दोनों पार्टियों को प्रॉपरली काम नहीं करने दिया गया। खासतौर पे उस वक्त जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी उसमें जो दहशतगर्दी है उसका निशाना बनते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी और एनपी के लोग भी। तो इससे अब क्या सूरत हाल है? क्या अब भी वो खौफ व हिरास मौजूद है वो दहशतगर्दी का, क्योंकि वो तालिबान का टीटीपी का फिर एक होल्ड नजर आ रहा है हमें केपी के इलाकों में? देखिए जी, आपकी बात को मैं बिल्कुल सचेत करती हुई आपको नजर आऊंगी, और मैं इससे बड़ा मेरा पॉजिटिव जवाब यही होगा कि चूंकि जो दहशत गर्द है, मैं उनको तालिबान नहीं कहती हूँ, मैं उनको दहशतगर्द कहती हूँ, क्योंकि जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं तो वो लोग जो है तो वो पूरी इंसानियत को खत्म करते हैं। और हमें जो जिस तरीके से एनपी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा नहीं लेने दिया गया पिछले अदवार में, ये पोजीशन अल्लाह ना करे ये हमें अब भी मुझे एज ए पर्सन मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जब हमारे अभी इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इलेक्शन की कैंपेन इतने जोरों शोर से मतलब नहीं हुई, लेकिन इस वक्त हम जो केपी है वो अभी फ्रंट लाइन पे जो है तो वो दहशतगर्दी का निशाना पुलिस और आर्मी के लोग जो है और सिविलियन लोग जो है तो वो बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन में जो है तो मैं ये मतलब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमपी जो है उनका स्ट्रांग इसके बारे में नजरिया रहा है। हम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये थ्रेट अभी मौजूद है आपके लिए? मेरा सवाल ये थ्रेट भी हर वक्त मौजूद रहेगा, और इसमें जो तालिबान जो दहशतगर्दों का होल्ड है वो केपी में जो है तो वो इस वक्त जोर शोर से है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो बातें हम लोग करते रहे हैं असेंबली फ्लोर पे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये जोर शोर जो है तो वो चूंकि उनके साथ बराह रास्त ताल्लुक था। मैं बराह रास्त इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो चेयरमैन हैं वो पीटीआई के, वो बार बार उनको मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे थे, बल्कि बहुत से लोगों को उन्होंने लाके यहाँ पे केपी में उन्होंने सेटल भी करवाया, जो कि एक नाकाबिले तलाफी जुर्म भी है। और इसको जुर्म के लिहाज से मैं देखती हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों को केपी में लाके सेटल करवाया सिर्फ अपने लिए और अपने लोगों को इलेक्शन जितवाने के लिए, ताकि वो असर अंदाज हो सके इलेक्शन पे, और वो लोग अभी तक मौजूद हैं।
انہوں نے تقریباً کوئی 70-80 ہزار گھرانے جو ہیں وہ پاکستان میں لا کے ان دہشت گردوں کے یہاں پہ آباد کروائے ہیں، اور وہ لوگ ہی کیونکہ وہ لوگ ان رجسٹرڈ ہیں، ان لوگوں کو کوئی ہمیں پتہ چلتا نہیں ہے، وہ لوگ نادرا کے لیے ریکارڈ کے نہیں ہیں، وہ کسی ریکارڈ کے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ چھپ چھپ کے ہمارے جو ہے تو وہ اس پہ پولیس پہ بھی وار کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کالا گیٹ پہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا جس میں 4 جانے جو ہے تو وہ مطلب انہوں نے شہادت پائی۔ اس سے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی الیکشن کیمپین اگر ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP جیسی جماعتوں کو ابھی بھی تھریٹ موجود ہے کہ وہ الیکشن کیمپین صحیح طرح نہیں کر پائیں گی؟ دیکھیں جی، میں صرف پارٹیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں سب لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ پارٹی تو آلریڈی ان کے ٹارگٹ پہ ہے، کیونکہ محترمہ بی بی شہید نے جو قربانی دی ہے وہ بھی انہی دہشت گردوں نے جو ہے تو ان کو، ورنہ وہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ان کا ایم تھا وہ یہی ایم تھا کہ پاکستان کو انہوں نے جمہوری انداز سے اور دنیا کے ایک مطلب بہت اچھے بہترین ملکوں میں شامل کرنا تھا، لیکن چونکہ ترقی جو ہے تو ان لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جن لوگوں کو یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جہان میں ہی یعنی لوگوں کے لیے جو ہے تو وہ ایک سبق سکھا دیا ہے، لیکن وہ لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سویلین بھی اتنے ہی ہمارے لیے معتبر ہے، ہماری پولیس بھی معتبر ہے، اور ہماری آرمی بھی اتنی ہی معتبر ہے۔ جب وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سویلین بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پارٹیاں بھی ٹارگٹ ہوتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اس وقت وہاں پر ظاہر ANP بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ سولو فلائٹ لیں گے، تو سولو فلائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے کمپٹیٹر ANP بھی ہوں گے، آپ کے کمپٹیٹر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ہوگی، PTI بھی ہوگی۔ اس وقت PTI کی کیا پوزیشن ہے آپ کی نظر میں KP میں؟ دیکھیے جی، PTI کی پوزیشن جو پرویز خٹک صاحب نے ایک نئی جماعت بنائی ہے، تو اس میں بہت سے لوگ مطلب اس کانفرنس میں شامل ہوئے تھے، جو انہوں نے مطلب پریس کانفرنس کی تھی، اور جو انہوں نے لیکن بعد میں وہ تو ڈینائل آ گیا، بہت سارے لوگوں کا ڈینائل آ گیا۔ بہت سارے وہی اسی بات پہ میں آ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ڈینائی کر دیا کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ابھی مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے قومی اداروں کا ہماری جو کورٹس ہیں اور ہمارے کے یہ ٹرائل جلد شروع ہونے چاہیے، اور جو یہاں پہ جو کرپشن کا بازار گرم تھا اور جس طریقے سے اس صوبے کو لوٹا گیا ہے PTI نے پچھلے 10 سالوں میں، تو اس کا حساب کتاب لے کر ہر وزیر سے، ہر مشیر سے، ہر CM سے، ہر ایون جو ہے چیئرمین PTI سے اور ان کے کرتا دھرتا سے جب تک اس کا حساب نہیں لیا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو KP میں جو کرپشن بلین ڈالر کے حساب سے ہوئی ہے، میں روپیز کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ آج جس دور پہ ہم کھڑے ہیں یہ PTI کی وجہ سے ہم لوگ اس دور پہ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہیلتھ میں کرپشن ہوئی ہے 45 بلین روپیز کی صرف کرونا میں ہوئی ہے، جس کی نشاندہی میں نے فلور آف دا ہاؤس کروائی ہے۔ اسی طرح مرج ایریا کے سارے فنڈ بھی PTI والے بینکوں میں رکھ کے سود کھاتے رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے محکموں میں جو ہے جتنی کرپشن ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ جتنی کرپشن PTI نے 10 سالوں میں کی ہے، کوئی پارٹی ایسی کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچھا نہیں، وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے، کرپشن میں تھوڑا سا پولیٹیکل معاملات سے آپ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ PTI کی کمزور پوزیشن ہو گئی ہے موجودہ صورتحال کی وجہ سے، جس طرح نیریٹو اب بلٹ ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف؟ بالکل جی، عمران نیازی اس وقت اکیلا رہ گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین PTI جو ہے جو اس کے اکیلے رہنے کی وجہ اس کے اپنے جو فیصلے ہیں، اس کی جو انمیچیورٹی ہے، اور اس نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں، عقل کل اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو غلط فیصلے ہیں، اس نے KP اسمبلی توڑی، اس نے پنجاب اسمبلی توڑی، اس کو کیا ملا؟ الیکشن تو پھر بھی نومبر میں جو آئینی مدت ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی پارٹی کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اور بہت کمزور ہوئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے تو ہم پارٹیوں کا مقابلہ ہوگا، لیکن یہاں پہ ابھی شورٹی کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کون سی حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی، کیونکہ یہاں پہ وہ چوچو کا مربع ہی مجھے نظر آتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میرا پچھلے 20 سال سے جو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس میں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے 10 سال جو میرا اپنا تجربہ جو فیلڈ کا ایز اے ورکر ہے سیاست میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں چوچو کا مربع ہی بنے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی لیڈرشپ کو آپ کے چینل کے تھرو ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ اس وقت چونکہ PDM کا حصہ
زیادہ تر جو ہے تو وہ JUIF ہے. JUIF جو ہے اس وقت تمام فنڈ پہ، تمام پوسٹنگ، تمام ٹرانسفر پہ وہ قابض ہوئی ہے تھرو گورنر. تو میرا خیال ہے کہ JUIF جو ہے تو وہ اس وقت جو ہے تو تمام صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس وقت نگران گورنمنٹ نہیں ہے، اس وقت تمام صوبے میں جو ہے تو وہ JUIF کا گورنر سب کچھ رن کر رہا ہے. فنڈ اس کے دفتر سے ریلیز ہو رہے ہیں، DC کی، کمشنر کی، ہر بندے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت ہے نا. اب اگر اتحادی جماعت کے حوالے سے آپ کے یہ ریمارکس ہیں تو پھر تو فیوچر PDM کا مجھے نظر نہیں آ رہا. PDM تو پھر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیے جی PDM کا ہمیشہ ہے ہی نہیں ہے. ہم PDM دیکھیے جی مجھے وہ ٹھیک ہے بات کہ آپ ایسا نہیں ہے، لیکن اتحادی جو ہے نا آپ کی حکومت میں. دیکھیے جی اتحادی حکومت میں ضرور ہے اور ان کو اپنی حیثیت سے زیادہ شیئر ملا ہوا ہے حکومت میں. دیکھیں مولانا صاحب کی میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں کیونکہ مولانا صاحب ایک مذہبی آدمی ہیں، لیکن یہ گورنر جو بیٹھا انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اپنا سمجھی. آپ اس کے بارے میں ذرا آ کے اور خود ذرا کراچی سے تشریف لائیں اور یہاں پہ بیٹھ کے یہاں سے طورخم پہ ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں جو کہ چینی کی اسمگلنگ میں باقاعدہ طور پہ گورنر انوالو ہے. قربانی عید سے ایک دن پہلے بارڈر کھول کے یہاں کے جو بڑا مال تھا وہ انہوں نے اسمگل کیا وہاں پہ، اور ہر ایک جانور پہ جو ہے تو وہ 30,000 20,000 روپے لے کر اور وہاں سے چھوٹا جانور منگوایا اور یہاں سے بڑا جانور وہاں پہ سپلائی کیا. آپ کس چیز کی مجھ سے کرپشن کی ان کی مطلب وہ مانگتے ہیں؟ یہاں پہ ہر چیز میں گورنر ہے. یہاں پہ CM نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کیٹیگوریکلی بتا چلے وہ آپ نے کلیئر کر دیا. اب آخری دو باتیں مجھے بتا دیجیے. یہ بتائیے کہ جو یہ پاکستان استحکام پاکستان پارٹی ہے اور دوسری پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے، ان دونوں پارٹیوں کا کیا مستقبل آپ KP میں دیکھ رہی ہیں؟ یہ کیا آپ کے کمپیٹیٹر ہوں گے فیوچر میں؟ دیکھیے جی پرویز خٹک صاحب کی جو نئی پارٹی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی ہے اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ایسا برائٹ فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو استحکام پارٹی کی تحریک استحکام پارٹی کی بات کر رہے ہیں اس کا تو استحکام پاکستان جی تحریک اصلاحات نہیں، تحریک نہیں ہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے. جی نہیں، وہ اس کا بھی مجھے یہاں پہ کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. اسی طرح مجھے PTI پارلیمنٹیرین کا بھی فیوچر کوئی نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو لوگ شریک تھے انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے. آپ نے خود دیکھا ہے، آپ چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے ان دونوں پارٹیوں کا فیوچر نظر نہیں آ رہا. ہمارا مقابلہ جو ہے تو وہ ANC ہمارے ساتھ کرے گی، ہم ان کے ساتھ. ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن ہر بندہ اپنی پارٹی کے یعنی بیس پہ سولو فلائٹ ہی لے گا، چاہے وہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل جی. دیکھیں جی سیاست میں تو دروازے کہیں بند ہی نہیں ہوتے ہیں. دروازے تو سیاست میں کبھی بند ہی نہیں ہوتے. ابھی تو آپ گورنر صاحب کی تعریفوں میں کل باندھ رہی ہیں، اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی جو ہے تو وہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نگہت اورنگزئی، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، نگہت اورنگزئی کے شکوے اور گفتگو میں سب آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس کا تجزیہ آپ کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.